अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है। मैं जैसे ही उठती हूँ तो अपना बेड बना के आती हूँ और फिर इधर ड्राइंग रूम में, डाइनिंग एरिया में, जहाँ पे जो भी चीज़ बिखरी हुई होती है तो मैं उन सारी चीज़ों को समेट देती हूँ। तो आज मैं अपनी डेली रूटीन में बना रही हूँ पाए। ये जो बकरे के पाए होते हैं, आज मैं इसकी आप लोगों को फुल रेसिपी दूंगी कि मैं किस तरह से सिंपल सादा घर के मसालों से बहुत ही टेस्टी पाए बनाती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जो हम स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ों में टमाटर जैसे हो गया, दही हो गया, तो कुछ चीज़ों में डलती हैं ये चीज़ें, कुछ चीज़ों में ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो जो चीज़ जिस तरह से सूट करे तो उसको वैसे ही बनाया करे, ना कि लोगों की देखा देखी इस तरह से बना लिया करें। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस होती हैं, हर किसी के खाने पकाने का अंदाज़ अपना होता है। तो मेरा जो है बड़ा ही सिंपल सादा है, लाजमी नहीं है कि आप लोगों का ये वाला हो, लेकिन एक दफ़ा इस तरह से मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सादा और कम मसालों में बनने वाली रेसिपीज़ होती हैं, तो बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। तो खैर, यहाँ पे मैंने लिए थे 1 किलो पाए। मैंने इसको कुकर में डाला है और इसके अंदर मैंने डाल दिया था तकरीबन 2 गिलास पानी और नमक डाला है और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसके ऊपर आपने झाग देखा था, जब वो झाग बन जाए और इसको 2 से 3 बॉईल आ जाए तो आपने फिर ये पानी रिमूव कर देना है। अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि हमसे पाए नहीं खाए जाते हैं, तो उनमें स्मेल होती है। तो कुछ लोग इनको इस तरह से बॉईल नहीं करते हैं, इनकी स्मेल रह जाती है, तो इसी वजह से बच्चे या कुछ बड़े भी इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से धोएंगे ना, इस तरह से बनाएंगे, तो आपके बच्चे बार बार आपसे कहेंगे कि आप इसको बनाएं। मैं ये यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, जो इस तरह से अक्सर अपनी वीडियो अपनी रेसिपीज़ के लिए कह रहे होते हैं कि बार बार खाएंगे। ये यकीनन आप इसको बनाइएगा इस तरह से, तो ज़रूर आपके बच्चे शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इनमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो खैर, मैंने पाए बहुत अच्छी तरह से धो दिए थे और फिर मैं इस पैन को भी दोबारा से धो लूँगी कुकर में, ताकि इसके अंदर भी कोई स्मेल और कोई मिट्टी और इस तरह से कुछ भी ना रहे। पाए बनाने के साथ साथ, डेली रूटीन के साथ साथ, आज का मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप अपने हस्बैंड को किस तरह से राह रास्त पे ला सकती हैं। दुआ किस तरह से मांगनी है आपने, और क्या पढ़ना है कि जो आपके हस्बैंड थोड़ा सा अपने उससे मतलब राह से हट गए हैं, किसी और तरफ हो गए हैं, मतलब किसी और के चक्कर में आ गए किसी और औरत के, तो आप उसको किस तरह से अपने घर वापस ला सकते हैं। तो ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो खैर, यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, मैंने इनको काट लिया था और मैंने पैन में डाला है जी घी। अच्छा, पाए जब भी बनाएं तो आप लोग इसको घी में बनाएं, ये एक टिप है, आप इसको ज़रूर अपनाइएगा। घी में पाए बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। जो बाज़ार में हम पाए खाते हैं ना, नाश्ते में लाहौरी पाए या जो भी, तो वो घी में बनाते हैं। अच्छा, खैर, मैंने इसमें 1 कप घी लिया था, उसमें मैंने 2 अदद प्याज चॉप करके वो डाल दिए हैं, और जब मेरे प्याज हल्के से ब्राउन हुए हैं तो उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन। अच्छा, पाए में कोशिश क्या करें, अदरक ना डाला करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें कुछ सब्जियों में, कुछ गोश्त में नहीं जाती हैं, तो इसमें अदरक नहीं जाएगी, और भी एक चीज़ है वो नहीं जाएगी, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। खैर, इसमें मैंने पाए डाल दिए थे, मैंने इसको भूना है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी खड़ा गरम मसाला साबित, मतलब उसमें मैंने क्या डाला है, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला था ज़ीरा, 4 से 5 अदद काली मिर्चें डाली हैं मैंने, 2 बड़ी मोटी काली वाली इलायची डाली है मैंने, सूखा धनिया डाला है 2 से 3 चम्मच के करीब, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और 2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, और इसमें मैंने 1 चम्मच से भी कम नमक डाला था। अच्छा, नमक आपने कम रखना है, क्योंकि हमने जब पाए बॉईल किए थे इसमें हमने नमक पहले ही डाला है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ना इसमें नमक कम डालना है। मेरी हर वीडियो में आप लोगों के साथ एक रेसिपी हुआ करेगी, जिसको मैं शेयर किया करूँगी सादा तरीके से बनने वाली, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी जो मेरे साथ कुछ चीज़ें, कुछ मामलात हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर, मैंने इसको कवर कर दिया था थोड़ा सा पानी डाल के, और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, कुछ लोग इसको नहीं भूनते हैं, लेकिन इनको भूनना ज़रूरी है, इनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। मैं इसको भून लूँगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको भूनूँगी। ये मेरी पहली भुनाई है पाए की।
میں نے اس میں جیسے اسپائسز ڈالے تھے ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تھا تاکہ ہمارے مسالے جل نہ جائیں. تو وہ جیسے پانی ڈرائی ہوا ہے تو میں اس کو بھون رہی ہوں، اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گی. پانی ڈالنے کے بعد میں پھر اس کا ویٹ لگا دوں گی اور ان کو میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی. ٹھیک ہے، اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ اس کو بھونتے جائیں، اور اس طرح سے پائے بہت مزے کے بنتے ہیں. ابھی تھوڑا سا پانی اور میں نے اس میں ایڈ کیا تھا، میں اس کو کور کر لوں گی اور اس کے اوپر ویٹ لگا دوں گی. ابھی میں نے تھوڑا پانی ڈالا ہے تاکہ جیسے یہ پانی ڈرائی ہوگا 10 سے 15 منٹ میں کچھ یہ پائے بھی گل جائیں گے، تو ایک مرتبہ میں اس کی دوبارہ سے بھنائی کروں گی. اچھا، جب تک میں ساتھ کے ساتھ جو بھی برتن کام بوتلیں بھرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی میں ساتھ کے ساتھ کرتی رہتی ہوں. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو میرے ساتھ ایک دفعہ بہت ہی زیادہ میرے شوہر کی مطلب وہ ہوئی تھی نا، میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بتایا تھا کہ میرے شوہر نا کسی اور عورت کے چکر میں آ گئے تھے. میں وہ لنک لگا دوں گی، جس نے اگر میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کے میرا وہ والا بلاگ دیکھ سکتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ کسی اور عورت کے اس میں آ گئے تھے، اور یہ بات مجھے ایک دن میں نے ان کا جیسے موبائل اٹھایا تو میں نے دیکھا، تو اس میں نا اس کے کچھ میسیجز تھے. میں کیونکہ اپنے شوہر پہ اندھا اعتماد کرتی تھی، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، کبھی فیل ہی نہیں کرنے دیتے تھے کہ کچھ اس طرح کا ہے. اچھا، تو خیر یہاں پہ جیسے ہی 15 منٹ ہوئے میں نے ویٹ اس کا کوکر کا اتار دیا تھا، اور میں اس کی دوبارہ سے بھنائی کر رہی ہوں. اور یہ چھوٹی الائچی آپ نے لازمی ڈالنی ہے، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. کیونکہ میرے پاس پہلے تھی نہیں، میں نے اس کو بازار سے بھی منگایا ہے، تو یہ 4 عدد میں یہ بھی ڈال دوں گی اس میں. اچھا، میں اس کی بھنائی کروں گی، پھر میں اس کو پانی ڈالوں گی اور اس کو پھر میں دوبارہ سے کور کر دوں گی. کور کر کے میں اس کو پکاؤں گی، ویٹ لگا دوں گی تاکہ پائے ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں. یہ جتنا اچھے گلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر کا جو جوس ہوتا ہے، جس کو ہم مک کہتے ہیں، وہ جیسے نکلتی ہے تو یہ پائے اسی سے مزیدار بنتے ہیں. اچھا، پائے میں نہ ہی تو دہی ڈالنا ہوتا ہے، نہ ہی ہم نے اس میں ٹماٹر ڈالنے ہوتے ہیں، نہ ہی سبز مرچیں ڈالنی ہوتی ہیں، اور نہ ہی سبز دھنیا. یہ چیز آپ اس میں بالکل نہ ڈالا کریں. صرف اسی طرح سے جو ڈرائی اسپائسز میں نے ڈالے ہیں، پیاز اور لہسن، بس اسی میں یہ پائے بنائیں اور یہ بہت مزے سے بنتے ہیں. بس ان کا یہ ہوتا ہے ٹرک کہ ان کو گلانا بہت اچھی طرح سے ہوتا ہے. ان کے اندر کی جو مک ہے نا، جب وہ نکل آتی ہے تو پھر پائے بہت مزے کے بنتے ہیں. تو خیر بس میں اب اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی. جیسے تیار ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کو ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ کھائیں، بہت مزے کے لگتے ہیں. آج میں جلدی بنا رہی ہوں تو ہم اس کو ناشتے میں ہی کھائیں گے. تو خیر میں اپنی ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرتی ہوں. پھر جیسے میں نے اپنے ہسبینڈ کا میسیج دیکھا تھا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور میں دن بدن کمزور ہوتی گئی تھی. ایک چیز جب آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہے، جب آپ نے وہ اپنے ہسبینڈ سے شیئر نہیں کی ہوتی ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے. جب میرے شوہر کو یہ پتہ چل گیا کہ میری بیوی کو تو پتہ چل گیا ہے، تو ان کا ڈر بالکل ختم ہو گیا. وہ اب مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے، بلکہ پہلے تو ہفتے میں 2 یا 3 دن گھر سے باہر رہتے تھے. لیکن جیسے ان کو پتہ چلا کہ میری بیوی کو پتہ چل گیا ہے اس چیز کا، تو وہ زیادہ باہر رہنے لگے، اور میں زیادہ پریشان ہوتی تھی. میں پریشانی میں اتنی زیادہ گھلتی گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. کاش میں آپ لوگوں کو وہ بتا سکتی اپنی کیفیت. جو بیچاری خواتین اس طرح کی اس میں ہوتی ہیں تو ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو خیر میں اپنی بہن کے گھر گئی. میری بہن کی ساس نے پھر مجھے دیکھا، پھر اس نے مجھ سے پوچھنے کی بہت زیادہ کوشش کی. میں نے لیکن خیر ان کو نہیں بتایا، کیونکہ میرے گھر کا معاملہ تھا اور میری بہن کا سسرال بھی تھا، تو میں نے ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا. تو پھر اس کے بعد نا بس انہوں نے بھی، وہ سمجھدار خاتون تھی بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو پھر نا انہوں نے خود ہی اندازہ لگا لیا. انہوں نے کہا یہ جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں نا اس کو، یہ تو پہلے اتنی سب کو خوش رکھنے والی، ہنسنے کھلنے والی، اور ہر فنکشن میں آنے والی، اور اتنی صحت مند تھی، تو اب اس کو کیا ہو گیا ہے. انہوں نے خود ہی مطلب، وہ سمجھدار تھی، ظاہر ایجڈ تھی، ان کو پتہ چل گیا. تو پھر انہوں نے میری بہن سے کہا اس طرح کا جب ہوتا ہے نا معاملہ، تو اس میں یقیناً شوہر کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. جب بیوی اتنی ٹینشن میں ہوتی ہے تو وہ شوہر کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، تم اپنی بہن سے کہو کہ 40 دن تک، پورے 40 دن تک سورۃ یاسین کو 7 مبین کے ساتھ پڑھے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 40 دن تک نا سورۃ یاسین کو 7 مبین کے ساتھ پڑھے. اور مطلب 40 دن اس کو ایک بھی دن ناغہ نہیں کرنا ہے. جس طرح عورتوں کے ہوتے ہیں ناغے کے دن، تو ان کو پھر آپ نے جب ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان دنوں کو شمار کرے اور ان کو پورا کرے.
پھر اس کے بعد جو مطلب یہ دم کرے دودھ کے اوپر، کوشش کرے میٹھی چیز کے اوپر یا دودھ کے اوپر۔ اگر یہ دونوں اس کا شوہر نہیں کھاتا پیتا ہے، دودھ بھی نہیں پیتا ہے، پانی بھی نہیں پیتا، مطلب میٹھی چیز بھی نہیں کھاتا ہے، تو پھر پانی پہ دم کر دے۔ اور تصور میں اگر شوہر گھر سویا ہوا ہے، نیند میں ہے، یا کسی طرح بھی کوشش کرے کہ اس کو دم کر دے اس کے اوپر۔ اگر وہ مطلب اس طرح نہیں ہے تو پھر تصور میں اپنے ہسبینڈ کے اوپر دم کر دے۔ 40 دن تک کرے، پہلے 14-15 دن بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا، مطلب کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 14-15 دن آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے اور یہ ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اچھا، پڑھنا اس کو 7 مبین کے ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے مبین پر سب سے پہلے تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نا آپ نے سورۃ یاسین کو شروع کرنا ہے، اور جیسے پہلا مبین آئے تو پھر آپ نے وہاں سے پیچھے آ جانا ہے، پھر دوبارہ شروع سے پڑھنا ہے، اور پھر جب دوسرے مبین پہ آئیں تو پھر آپ نے پیچھے چلے جانا ہے، پھر جب آپ تیسرے مبین پہ آئیں تو پھر آپ نے پیچھے چلے جانا ہے، شروع سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے 7 مبین کے ساتھ آپ نے سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے، اور پھر بیچ میں آپ نے بولنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹائم آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ جس ٹائم پہ نا آپ سکون کے ساتھ پڑھ سکیں، مطلب آپ کو کوئی ڈسٹربنگ نہ ہو گھر میں۔ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو تہجد کے ٹائم پہ رکھ لیں، اس ٹائم پڑھ لیں۔ سب سو رہے ہوتے ہیں، بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اکیلی ہیں تو پھر آپ دن میں کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے۔ تصور میں یہی رکھنا ہے کہ اللہ پاک میرے نا شوہر کو ٹھیک کر دے، اس کو راہ راست پلا دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت بھر دے، جس طرح سے تو چاہے ویسا کر دے میرے ہسبینڈ کو میرے ساتھ۔ بس آپ نے جیسے جیسے اس کو پڑھتے رہنا ہے، جس مبین پہ آنا ہے تو آپ نے وہاں پہ ویسے ویسے دعا بھی ساتھ کے ساتھ کرتی جانی ہے، دل میں دعا رکھنی ہے۔ پڑھ رہے ہیں، بس آپ اپنے دل میں یہ دعا رکھ لیں کہ میرے شوہر ٹھیک ہو جائے، میرے شوہر راہ راست پہ آ جائے، میرے شوہر گھر پہ اور بچوں پہ توجہ دیں، مجھ پہ توجہ دیں۔ جو ہمارا یہ ایک نکاح کا مطلب اللہ نے رشتہ بنایا ہے پاکیزہ، تو ہمارا یہ اللہ کی طرف سے ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لکھے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہمارا آخر تک ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ جو ایک شریف خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزرے، بغیر جھگڑے کے، بغیر ادھر ادھر کچھ بھی منہ مارے، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ہمارے سسرال میں بھی کسی کو پتہ نہ چلے، میکے میں بھی نہ پتہ چلے۔ تو پھر اس کے لیے یہی ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کو اکیلے میں پڑھنا ہے اور رات کو پڑھنا ہے آپ نے، یا دن اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو مطلب بولنا نہیں آپ نے۔ پھر آپ دودھ پر یا میٹھی چیز پہ دم کر دیں اور وہ اپنے شوہر کو کھلا دیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے دعا کرنی ہے، پھر آپ نے میٹھی چیز یا دودھ پہ دم کر دینا ہے، اور شوہر پہ بھی کر دینا ہے اگر وہ گھر پہ ہیں تو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جاگ رہے ہیں اور آپ جا کے ان کے منہ کے اوپر ایسے پھونک مار دیں، اس طرح سے نہیں ہے، بس ان کو پتہ نہ چلے، آپ نے دم اس طرح سے کرنا ہے۔ اور اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو آپ تصور میں یہ کر سکتی ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ اس کو نا 40 دن تک کریں گی، آپ کو اس کا بہت بہترین رزلٹ ملے گا۔ آپ کے شوہر اس طرح سے بدل جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنے بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام، یہ سورۃ یاسین کی برکت اس طرح سے ہے کہ وہ خود بخود راہ راست پہ آ جائیں گے، اور آپ کے ساتھ اتنے مخلص ہو جائیں گے کہ آپ اس ساری جو اتنی پریشانی والی آپ نے دن گزارے ہیں یا جتنا عرصہ گزارا ہے، آپ اس کو اس طرح سے بھول جائیں گے کہ جیسے یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے میری زندگی میں، یہ والا پارٹ، یہ والا حصہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ میری خود کی آزمائی ہوئی ہے، میں اب قسم نہیں کھانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بہت ساری بہنوں کے لیے دعا بھی کرتی ہوں کہ وہ پڑھیں اور ان کے یہ معاملات سارے اس طرح کے جو شوہر والے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ان کے گھر میں بھی برکت آ جائے، ان کی زندگی خوبصورت زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ گزارے اس میں برکت ہو، خوشیاں ہوں، پرسکون زندگی گزرے۔ میں دعا کرتی ہوں آپ نے اس طرح سے ضرور پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور پھر آپ نے 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور آپ نے میٹھی چیز دودھ ہو، میٹھی چیز ہو، اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر یہ دونوں آپ کے ہسبینڈ نہیں کھاتے ہیں تو پھر آپ پانی پہ دم کر دیں، جو وہ پانی پیتے ہیں اس میں شامل کر دیں، یہ کریں۔ پھر آپ نے کچھ نہ کچھ بانٹتے رہنا ہے، مطلب کبھی چاول بنا کے بانٹ دیے، کبھی ایسے کسی کو تھوڑا سا آٹا دے دیا، کبھی کسی کو تھوڑے سے پیسے دے دیے، مطلب ہدیہ آپ نے دینا ہے۔ بس اس کی یہی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کسی کی ہیلپ کر دیا کریں، جو ہیلپ کے
مطلب اس میں ہو، مستحق ہو جو ہیلپ کا۔ میں نے کیا ہے، میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ میں ابھی تک سورۃ یاسین ڈیلی پڑھتی ہوں۔ اب میں ساتھ مبین کے ساتھ تو نہیں پڑھتی ہوں، لیکن آپ نے ساتھ مبین کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے کہ جب تک آپ کا کام نہ ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ 40 دن پڑھیں، کسی کو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، کسی کا کام بھی لگ سکتا ہے۔ بس آپ نے اس کو دل سے پڑھنا ہے اور بالکل کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تو ضرور آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ میں امید کروں گی کہ اور دعا بھی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ بہتری کرے، آمین ثم آمین۔ تو خیر میرے پائے بن گئے تھے، ہم نے اس کو کھایا تھا ناشتے میں، اور پھر دوپہر میں بچوں نے کہا کہ ہمیں چاول بنا دیں، تو فٹافٹ سے میں نے یہ آلو والے چاول بنائے ہیں، ساتھ میں سلاد اور رائتہ بھی بنا لیا تھا، چٹنی بنا لی تھی، تو چوری بنائی تھی میں نے مکئی کی روٹی کی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اپنے ڈیلی روٹین شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ مزیدار بنتے ہیں آلو والے چاول اگر تو اس کے ساتھ یہ کچومر سے سلاد ہو۔ اچھا، سلاد اس طرح سے آپ بنائیں کہ پیاز کاٹ لیں، بس ان کو دھو لیں ہلکا سا نمک لگا کے، پھر اس میں ٹماٹر اور سبز مرچیں کاٹ دیں، لیمن نچوڑ لیں، اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال دیں۔ یقین کریے اتنا مزے کا سلاد بنتا ہے نا، بہت مزیدار بنتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں بند گوبھی ایڈ کرتے ہیں، کھیرے ایڈ کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسے ہی پسند ہے۔ میں اپنے کھانوں کو اپنی لائف کو بڑا سمپل اور سادہ سا رکھتی ہوں، بہت ہی سادہ طریقے سے زندگی گزارتی ہوں، سادہ چیزیں کھاتی ہوں، گھر بچے بھی ایسے ہی کھاتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا دوپہر کا کھانا بن کے ریڈی ہو گیا تھا۔ یہ میں اپنے ہیلپرز کے لیے پلیٹیں بنا رہی ہوں، جو میں خود کھاتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے ہیلپرز کو بھی وہی دوں، ان کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہ کروں۔ جب ہم اس طرح سے انصاف کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات بھی ہمارے ساتھ انصاف کرتی ہے، وہ بھی ہر چیز میں ہمارے ساتھ انصاف کرتی ہے جب ہم اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ ہم اب کھائیں گے کھانا، اور میری یہ جو آج کی ویڈیو تھی، یہ جو میری سورۃ یاسین کا میں نے آپ لوگوں کو وظیفہ بتایا ہے، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے اور میری یہ ریسیپیز آپ لوگوں کو پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو کیجیے گا سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ۔ یہ میری کیٹس کی آواز کو آپ لوگ اگنور کیا کریں، کیونکہ یہ بے زبان جانور ہیں، تو میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ جب یہ سوئے ہوئے ہوں تو تب میں وائس ڈالوں، لیکن میں سارا دن کام میں بزی ہوتی ہوں، خود کرتی ہوں، تو اس لیے مجھے ٹائم بس اس طرح سے نہیں مل پاتا ہے کہ جب یہ سو رہی ہوں تو تب میں وائس ڈالوں۔ جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں وائس ڈال لیتی ہوں۔ اور پلیز مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی مدد کرے اور میری بھی مدد کرے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا مجھے یاد۔ میں یہاں پہ کھاؤں گی کھانا اور آپ لوگوں سے لوں گی اجازت۔ اللہ حافظ۔